अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतों से हम उस सेशन को करने की तरफ जा रहे हैं जिसकी हम सबकी ख्वाहिश थी कि हम इस प्लेटफॉर्म पर भी कर लें, ताकि जो बहनें इस इल्म से अब तक फ़ायदा नहीं उठा सकें उनको सुनने का मौका भी मिल जाए, और इंशाअल्लाह जब भी कभी हमारी ज़ुबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दुरूद अदा करने का मौका मिले तो हम उसको भरपूर तरीके से पूरी इंसाइट के साथ अपनी ज़ुबानों से अदा कर सकें। अल्लाह का नाम लेकर हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। इनर डायमेंशंस ऑफ दुरूद इब्राहिमी या इन डेप्थ स्टडी ऑफ दुरूद इब्राहिम दोनों का एक ही मतलब बनता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का हम सब से अपने अपने तौर पर एक बहुत गहरा ताल्लुक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हम सब का अंदाज भी यकीनन अपनी अपनी कैपेसिटी में अलग अलग है। अगर हम ये बात करें कि हम मुसलमान होते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों करते हैं, तो इसकी कई वजूहात हैं। आप में से हर एक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अलग ताल्लुक अपना हमेशा महसूस किया होगा। इस्लाम के इस सफर में जितना भी अब तक अल्लाह ताला ने तौफीक दी और अल्लाह ने इस रास्ते पर आगे बढ़ाया है, मेरी टोटल इंस्पिरेशन हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रही है। आपकी जिंदगी में इतनी चीजें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि हमारी जिंदगियां कम हो जाएं, लेकिन आपकी जिंदगी और आपकी सीरत से सीखने वाले सबक कभी खत्म ना हो। हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत क्यों करते हैं, इसकी चंद रीजंस हमेशा हमारे पास हैंडी होने चाहिए। मेजर रीजन जो किसी भी मुसलमान के लिए बहुत अपीलिंग एंड पर हमेशा प्रोमिनेंट रह सकती है, वो कुरान हमें सिखाता है। और वो रीजन जो हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने के लिए सूरह तौबा में दी जाती है, वो हमें अपनी औलादों को भी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, हालात और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जरूर फिल्टर डाउन करने की जरूरत है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने फरमाया है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। यकीनन तुम्हारे अंदर तुम्ही में से अल्लाह ने एक रसूल अपॉइंट किया है। मिन अनफुसिकुम तुम्हारे जैसा ही है, इंसान ही है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जब तुम पर कोई मुश्किल आती है तो उसको बोझल लगता है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और तुम में से जो मेहनत करने वाले, अल्लाह के अब्द बनने वाले मोमिन इंसान हैं, उनके लिए हमेशा उस शख्स के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के लिए हमारा एक इस आयत का एंगल ही हमेशा याद रखना बहुत काफी है कि जब मुझ पर मुश्किलात आती हैं या जब मुझ पर मुश्किलात आनी थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिए गए इल्म की रोशनी में फोर्सी करते हुए देख रहे थे, तो आप उस वक्त मेरे लिए परेशान थे जब मेरा इस दुनिया में कोई नामो निशान भी नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के कई एंगल हैं। आपकी जात
آپ کا اخلاق، آپ کا پرسونا اتنا اٹریکٹیو تھا کہ کوئی بھی انسان آپ کی طرف، آپ کی محفل میں یا آپ کی موجودگی میں آپ سے اٹریکٹ ہوئے بغیر رہتا نہیں تھا. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات ہیں جو ہر مسلمان کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ آرٹیفیشلی اس کو اپنے اوپر انکلکیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ حقیقتاً اپنے دل میں وہ محبت نہ بسا لیں جس محبت کو آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محسوس کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہم کتنی بھی باتیں کریں وہ کم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، محبت، اکرام اور شرف سب کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دیا ہے. یہ اللہ کی اپنی سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، مومنین پر بھی ایک حکم کے طور پر نافذ کی ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جب ہم پڑھتے ہیں اس وقت ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی، درود، صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجو اور ان کے ساتھ درود و سلام کا معاملہ رکھو. آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی درود کی حوالے سے ہی درود ابراہیم کو ڈسکس کریں گے. ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ لفظ درود جو ہے یہ اصل میں پرشین لینگویج سے ہماری اردو زبان میں آیا ہے، جس کو ہم درود ابراہیمی کے نام سے ایک ٹرمینالوجی کے طور پر جانتے ہیں. درود کے میننگز جو لٹرل میننگز ہوتے ہیں وہ دعا کے ہوتے ہیں. آپ سب کانٹیننٹ میں جو بر صغیر کا معاملہ ہے، انڈیا اور پاکستان کا، اس ایریا میں درود کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہوا دیکھتی ہیں. عربک لینگویج میں آپ دیکھتی ہیں کہ وہاں درود، درود شریف اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں ہوتے، بلکہ وہاں صلوات رسول، صاد لام واو الف تا، صلوات رسول کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیسنگز، دعائیں بھیجنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم درود پڑھتے ہیں، جو ہم صلوات پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پرومیننٹ درود درود ابراہیمی ہے. اور اس کی دلیل بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ملتی ہے. کیوں یہ پرومیننٹ ہے، کیوں اس کی اہمیت ہے، کیوں درود ابراہیمی کو اتنا مقام ہمارے اسلامک ٹریڈیشن میں حاصل ہے، اس کی ایک پرومیننٹ ریزن ہماری نمازوں کے اندر اس نماز کے مکمل ہونے کا ایک پلر درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی کے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی، چاہے ہم فرائض ادا کریں، چاہے ہم نوافل پڑھیں یا ہم سنتیں پڑھیں. تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اتحیات کے بعد ہمیں درود پڑھنا ہوتا ہے. سو اٹ از پارٹ آف آر نماز، اس لیے درود ابراہیمی کی بہت اہمیت ہے. ایز ویل ایز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جو صحیح بخاری میں آتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں آتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے. ابو مسعود عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ انہوں نے جب سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کو سنا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت اور فرشتوں کی سنت بیان کی اور مومنین کو حکم دیا کہ رسول اللہ پر درود صلوات بھیجی جائیں، تو ابو مسعود عقبہ ابن عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ ہم آپ کو سلام کرنا جانتے ہیں. یعنی یہ مدینہ کا وہ وقت تھا جس وقت سورۃ احزاب نازل ہوئی ہے کہ مسلمان سلام کرنے کے آداب بہت اچھی طرح جان چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیسے کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کریں تو جواب کیسے دینا ہے. ان صحابی نے بھی یہی چیز سامنے رکھی کہ یا رسول اللہ
ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر سلام کیا جائے آپ کی طرف سے تو جواب کیسے دیں، آپ ہمارے سامنے آئیں اور ہم سلام میں پہل کریں تو ہم کس طرح سے آپ کو سلام کریں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ احزاب کی آیت میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجو، تو انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ پر صلوات کیسے بھیجیں۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود سے کہا، ابو مسعود صلوات بھیجنے کے لیے کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا درود ابراہیمی جو تھا وہ ان صحابی کے سامنے پورا ریسائٹ کیا کہ صلوات مجھ پر ایسے بھیجو۔ یہ دو بیسک ریزنز ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ریزنز ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس جو آج کا ٹاپک ہے اس حوالے سے دو دلیل ہمارے سامنے آ جائیں تو یاد رکھنا بھی کافی ہوگا، آپ کے لیے اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھنا یہ کئی ڈفرینٹ احادیث سے مختلف اوقات پر ثابت ہے، لیکن پرومیننٹلی دو چیزیں، نماز کا حصہ ہے درود ابراہیمی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوات کو ڈیفائن کیا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے۔ یہ وہ فیمس درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کا آپ پورا پڑھنا چاہیں، وقت ہو تو پورا پڑھیے، اس کے بہت اجر، ثواب، اہمیت، ریوارڈز اور اس کے کئی ڈفرینٹ بینیفٹس ہیں جو کسی مسلمان کو پہنچ سکتے ہیں۔ جہاں ہم اس کا پورا پڑھنا اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، وہاں اس کا پہلا پیراگراف بھی درود کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ مزید بہت پریکٹیکل دین ہے اسلام، الحمدللہ جتنا اسلام ہمیں آگے بڑھنے کے لیے موٹیویشن اور ایک کانسٹنٹ انرجیٹک پش دیتا ہے، اتنا کسی ریلیجن کے اندر آج بھی اتنی امینڈمنٹس آنے کے بعد بھی اتنا زیادہ اکوموڈیشن نہیں ہے۔ آپ پورا درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتی، آپ پہلا پیراگراف پڑھ لیں۔ آپ پہلا پیراگراف نہیں پڑھ سکتی، آپ اس کو مزید کنڈینس کر کے شارٹر ورژن بنا سکتے ہیں۔ آپ صرف کہہ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دس از دی شارٹیسٹ فارم آف درود جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم اس درود کی اہمیت اور اس کا مقام کے ساتھ ساتھ اس کی دلیل جاننے کے بعد اپنے اگلے سٹیپ پر بڑھتے ہیں، اور ہم ایک ایک کر کے اس درود کے جو الفاظ ہیں ان کے میننگز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی تاکہ ہم ایک اتنے پوائنٹ سے اس انفارمیشن کو گیدر کر لیں کہ جب اب میں اپنی جو بھی اگلی نماز پڑھوں، جو بہن جس مجھے علاقے سے، جس ملک سے اور جس ٹائم زون سے سن رہی ہیں، مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم جس پوائنٹ سے بھی اب اس لیکچر کے بعد اپنی نماز پڑھیں اور درود ابراہیمی ریسائٹ کریں تو شعور کے ساتھ ریسائٹ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھاتے ہوئے ریسائٹ کریں، اور پورے ایک کانشیس لیول کے ساتھ اپنی زبان سے ان الفاظ کو ادا کریں۔ جو میرا بیسک کانٹینٹ ہے، جو بیسک ایکسپلینیشن ہے، وہ امام ابن القیم الجوزی کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے درود کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ ابھی یہ کتاب عربی زبان میں موجود ہے، آپ کو جدہ وغیرہ سے یہ کتاب بہت آسانی سے مل سکتی ہے، باقی یا ایجپٹ سے مل جائے گی یا بیروت سے مل جائے گی، باقی ملکوں کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ بک کہاں اویلیبل ہوگی۔ میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایف فارم میں شاید اس کا ورژن کوئی موجود ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی عربی زبان پڑھ سکتا ہے آپ سرچ کر لیجئے گا اگر آپ کو مل جاتی ہے۔ دس بک از ان عربک لینگویج، جو اس کا کمپریہنسو اوریجنل فارم ہے۔ کتاب کا نام ہے جلاء الافہام فی الصلوات والسلام علی خیر الانام۔ دس از the longest title۔ آپ دیکھتی ہیں کہ جو عربی کی کتابیں ہمارے مسلم اسکالرز نے لکھی ہیں وہ کتابیں ایک ایسے ٹائٹل کے ساتھ زیادہ تر موجود نظر آئیں گی جہاں ایک پورا جملہ ہوگا۔ جلاء الافہام فی الصلوات والسلام علی خیر الانام کا مطلب ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اجاگر کرنا، ذہنوں کو انلائٹن کرنا اس درود کے بارے میں جو ہم دنیا کے بہترین انسان پر بھیجتے ہیں،
ان صلوات کے بارے میں جو ہم دنیا کے بہترین انسان کے اوپر دعا کے طور پر پڑھتے ہیں. یہ اس کتاب سے میجر کنٹینٹ میں آپ کو اٹھا کر اور سائملٹینیسلی ظاہری بات ہے جو عربی سٹرکچر ہے آپ کے سامنے رکھوں گی میں، تو 2-3 چیزوں کا یہ مجموعہ ہوگا. جلاء الافہام اس کا جو الفاظ ہیں وہ بگننگ ہے اس کی. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم درود کو شروع کرتے ہیں اللہم سے. اللہم از a phrase یا is a sentence in Arabic language. It's a complete sentence in a sense کہ اس میں آپ اللہ کو پکارتے ہیں. So اللہم آپ جب بھی بولیں گے اس کے اندر 3 مفہوم embedded ہیں. ایک سمپل سی بات ہے کہ اس کو ایکولنٹ سمجھا جاتا ہے یا اللہ کے. اللہم کا ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں اے ہمارے اللہ یا اے اللہ. So one of the meaning of اللہم is یا اللہ. This is equivalent to یا اللہ. Number 2 اس کے میننگز آتے ہیں جو زمبابوے نے کیے ہیں. کسی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو بتا بھی دوں گی، شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ زمبابوے کون ہے، پھر انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر بات کریں گے. ایک دوسرا مفہوم اللہم کا جو کیا جاتا ہے وہ ہے یا اللہ امنا بالخیر، یعنی اے اللہ ہمیں بھلائی کی طرف پش کیجئے. اللہم کے اندر عربک کونوٹیشن کے ساتھ یہ مفہوم بھی آتا ہے. اور ایک تیسرا مفہوم اللہم کے ساتھ آتا ہے. جب آپ اللہم کہیں say with full insight, say with full meanings, say with your heart. جو کریں دل کے ساتھ کریں، جو بولیں دل کے ساتھ بولیں، جو دعا مانگیں دل کے ساتھ مانگیں. جتنی نماز پڑھیں سوچ سمجھ کر پڑھیں تاکہ آپ کو ہر نماز ایک انرجی دے، آپ کو ہر نماز ایمان کی طاقت دے، آپ کو ہر نماز ایک ایسا فیول دے دے کہ آپ گناہوں کی طرف پلٹنے کا یا گناہوں کی طرف رخ کرنے کا بالکل اپنے اندر کوئی کمزوری نہ پائیں. سو say with your full strength یا اللہ اے اللہ ہمیں بھلائی کی طرف پش کیجئے. اینڈ تیسرا مفہوم جو اللہم کے اندر آپ کو عربی زبان کی خوبصورتی سے ملتا ہے، ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اللہم میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو اللہم ہے یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے. دس از یا پلس اللہ پلس میم تشدید والا، جس کو ہم میم مشدد کہتے ہیں. یا پلس اللہ پلس میم تشدید والا. یہ جو میم تشدید والا ہے اس کی عربک لینگویج میں بڑی اہمیت ہے. کس طرح سے اس کی عربک لینگویج میں بڑی اہمیت ہے؟ آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے اور کئی دفعہ پڑھی ہوگی. قرآن میں آتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے مٹیریلسٹک ہونے کو مینشن کیا ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. انسان جو ہے وہ مال کی محبت میں شدید ہوتا ہے. سو جسٹ فوکس آن دا لاسٹ ورڈ آف دا آیا جہاں اللہ نے فرمایا ہے جمّا. یہ جمّا میں بھی میم پر تشدید ہے، شدید محبت. اسی طرح سے عربی زبان میں بلو کلر کو کہتے ہیں ازرق. بلو کلر کو اگر آپ نے کہنا ہو ڈیپ بلو کلر جس میں بہت سی لیئرز ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں زرقم. میم آخر میں آپ تشدید والا لگا دیتے ہیں. اگر آپ اس مفہوم کو اللہم پر اپلائی کرتی ہیں، whenever now onward you will say اللہم، تو آپ کہتی ہیں اللہ کی ہر صفت جو اللہ میں موجود ہے، اللہ کی ہر اس صفت کو آپ بڑھاتے ہوئے ایک اسٹیرائڈ فارم میں، ایک ملٹیپلیکیشن فارم میں اس میم مشدد کے ساتھ اللہم میں بولتی ہیں. جیسے آپ نے کہا سمپل اللہ رحیم، اللہ رحیم ہے، لیکن اگر آپ کہیں اللہ رحیم علی رحیم علی رحیم تو اللہ بہترین سب سے رحیم ہے، رحیم پر رحیم ہے، کریم پر کریم ہے. یہ میننگز آتے ہیں جب آپ اللہم کہتے ہیں. So you are begging Allah for His rahmat, you are begging Allah for His karam, you are begging Allah for His maghfirah. So یہ اللہم زبان سے انسان بس by the way نہیں نکال سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تسبیح سوچ سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. ہم ایسے تسبیح نہیں پڑھ سکتے کہ میں آپ سے کہوں کہ اس وقت آپ نے 1 منٹ میں 50 ٹائمز جو ہے وہ درود پڑھنا ہے.
اس میں آپ کیسے فوکس کریں گے اللہم کے الفاظ اور اس کی گہرائی اور اس کی خوبصورتی اور اس کے تھرو ہونے والے رب کے ساتھ کنیکشن کو اگر آپ نے فوکس نمبر پر رکھ لیا. سو اسلام از موسٹ آف دا ٹائم اباؤٹ کوالٹی رادر دین کوانٹٹی. جتنا کوالٹی پر فوکس کریں گے آٹومیٹیکلی آپ کی کوانٹٹی بڑھے گی وقت کے ساتھ ساتھ ود یور تھریش ہولڈ, اور اس میں خود بخود اللہ تعالیٰ کوالٹی بھی دیتے جائیں گے. سو اللہم کے اندر یہ تینوں مفہوم آتے ہیں. Keep one thing in mind. We are starting Durood. We are starting Durood Ibrahimi. We are going to send salawat on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but we are making the bracket with Allahumma. اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ, اس گہرائی کے ساتھ ہم پکار رہے ہیں اللہم صلی. آگے ہم اگلا لفظ جب پروناؤنس کرتے ہیں, صلی کا لفظ جو ہے یہ صاد لام واو سے بنا ہے, اور اس میں 2-3 مفہوم آتے ہیں صلی کے اندر. ایک, صاد لام واو کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. نمبر 2, صاد لام واو کا مطلب ہوتا ہے رحمت پانے کے لیے پکارنا. اینڈ نمبر 3, صلی کے اندر مفہوم آتا ہے کسی کو سپورٹ کرنا. میں نے ابھی صرف آپ کے سامنے 3 رکھے ہیں, ادروائز صاد لام واو کے اندر اور مفاہیم بھی آتے ہیں. صحیح. سو دیز آر ناٹ جسٹ دا مفاہیم جو میں نے 3 آپ کے سامنے رکھے ہیں, اس کے علاوہ بھی آتے ہیں. بٹ رائٹ ناؤ بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو ڈسکس کمپلیٹ درود ابراہیمی, تو ہم بیسیکلی ان 3 پر فوکس کر رہے ہیں. دوز کین بی ریلیٹڈ ٹو دا میننگز آف درود ابراہیمی. سو صلی کے 3 مفہوم ذہن میں رکھیے گا, تعریف کرنا, رحمت پانے کے لیے پکارنا, اور کسی کو سپورٹ کرنا. جب آپ ان 3 مفہوم کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے, آٹومیٹیکلی یو کین فٹ کہاں کس جگہ پر صلی کا مفہوم اللہ پر اپلائی کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مکمل سپورٹ کرنے کے لیے ان پر صلوات بھیجتا ہے, ان پر بلیسنگز بھیجتا ہے, تاکہ وہ کبھی بھی کسی اپنی زندگی کے موقع پر تنہا محسوس نہ کرتے. سو اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا از کمپلیٹلی ڈفرینٹ جو کہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتا ہے. وہ اندر مفہوم جو کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی کے پوائنٹ آف ویو سے ذہن میں رکھنا ہے, جو کہ امام بخاری کے اسٹوڈنٹ ابو العالیہ نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں صلی میں یہ مفہوم بھی آتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اصل میں یہ فال کرتا ہے رحمت پانے کے لیے پکارنا. ہم کس تک رحمت پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. کس کے تھرو پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ اللہم کہہ کے اللہ کے تھرو پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو ان سب مفہوم سے اسکالرز نے ڈیرائیو کیا کہ ہم جب اللہم صلی کہتے ہیں, ہم اصل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رینک بلند کریں, ان کا مقام بلند کیجئے, ان کا رتبہ اعلیٰ کیجئے, ان پر رحمتیں نازل فرمائیے, ان کی مغفرت فرمائیے, ان کا ذکر اپنے اعلیٰ فرشتوں کے اندر مینشن کیجئے, یعنی ایگزالٹ ہز رینکس. تو جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی, اس کا مطلب ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائیے, ان کا درجہ بلند کیجئے. اور اتنے صرف 2 الفاظ نے ہم پر یہ بات واضح کر دی کہ ہم دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. داتا اللہ ہے, عطا وہ کرتا ہے, دعا میں پکارا صرف اس کو جاتا ہے, صرف اس کا مقام ہے کہ اس کی توحید کو خالص رکھا جائے. That's the most important message within درود ابراہیمی in just few beginning words. In fact پہلے ہی لفظ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ پر جو ہم سے دعائیں بھجواتا ہے اس کے تھرو ہمیں توحید سکھا دیتا ہے. تو ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یقیناً ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بھیجتے ہیں, لیکن اللہ کا رسول اللہ کا نام لینا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جب اپنے بندے کا اور اپنے حبیب کا نام لیتا ہے تو ان کے درجات کتنے بڑھ جاتے ہیں. Move forward with the next word. Allahumma salli ala Muhammad.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، آپ کا صفاتی نام ہے، آپ کی کردار کے سارے ایٹریبیوٹس اس محمد کے لفظ میں نظر آتے ہیں۔ ہم کیوں اللہ کے رسول کا مقام بلند کرنے کی دعا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تعریف کے قابل ہیں، وہ درجات کے قابل ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بہترین مقام آخرت میں عطا کریں۔ کیوں؟ اصل میں اللہ تو ان کو وہ مقام دے چکا ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں ان کو رحمت للعالمین کہہ دیا ہے۔ میری زبان سے یہ کلمات ادا کرنا، میرا کانشیسلی یہ الفاظ ادا کرنا، اصل میں مجھے رسول اللہ کی محبت میں سرشار کرنے کے لیے ہے، تاکہ میں احساس کر سکوں کہ اگر آج مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی توفیق ملی ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، آپ کی محنت، آپ کا پسینہ، آپ کے آنسو، آپ کا تھکنا، آپ کا بے چین رہنا امت کے لیے، اور آپ کا دعائیں کرنا سب شامل ہے۔ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، میری دعا کرنے سے آپ کے کیا درجات بڑھ جائیں گے؟ لیکن یہ مجھے سکھایا جا رہا ہے ہر مرتبہ میری زبان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے، جب میری زبان سے درود ابراہیمی ادا ہو، میرا دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے۔ آپ کا نام محمد اس لیے ہے کہ آپ تعریف کے قابل ہیں۔ ہاں، جب آپ اس دنیا میں تھے تو شاید ہر انسان نے آپ کی تعریف نہیں کی، لیکن جب آپ آخرت میں روز محشر میں کھڑے ہوں گے، ایک وقت آئے گا، مسلم ہوگا کہ کافر ہوگا، مومن ہوگا کہ شہید ہوگا، صالح ہوگا یا کوئی اللہ کو نہ ماننے والا ہوگا، ہر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد ہونا، قابل تعریف ہونا ایکسپٹ کرے گا۔ کس دن؟ روز محشر کے دن۔ دنیا میں مومنین رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، دل سے دعا کیا کریں، اللہ مجھے رسول اللہ کی محبت عطا کر دے۔ جس کو اللہ کے رسول کی محبت مل جاتی ہے وہ دنیا میں کسی انسان سے نفرت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو لکھ کر دے سکتی ہوں یہ بات، آپ کر کے دیکھیے اللہ کے رسول سے محبت، آپ کسی انسان سے کبھی نفرت نہیں کریں گے۔ اینڈ دس از واٹ اسلام از ٹیچنگ اس، دس از واٹ قرآن از ٹیچنگ اس۔ کسی سے نفرت نہیں کی جاتی۔ کسی انسان کے گناہ سے آپ کو کراہیت آ سکتی ہے، کسی انسان کی غلطی آپ کو بری لگ سکتی ہے، کسی انسان کی عادت آپ کو ناگوار لگ سکتی ہے، انسان ناگوار نہیں لگ سکتا۔ کون سکھاتا ہے یہ مجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سکھاتی ہے، اس لیے کہ وہ محمد ہیں، انہوں نے ہمیں محبت کرنا سکھائی ہے، اسی لیے ان کی تعریف ہر انسان الٹیمیٹلی کرے گا۔ وہ دن جو روز محشر کا دن ہوگا، وہ دن جس دن انسان اپنی اصلیت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، وہ دن انسان اپنے گناہ اپنے سامنے براڈ کاسٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ شرمندگی میں کوئی اپنے اینکلز تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک، اور کوئی اپنی ناک تک، اور کوئی اپنے سر تک۔ وہ وقت ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ انسان اس دن مسکرا نہیں سکیں گے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس دن کی سختی جب لوگ منتظر ہوں گے، صرف ٹارچر ہوگا تو انتظار کا ٹارچر ہوگا کہ بس اللہ حساب شروع کر دے، بیکاز انتظار اٹ سیلف انسان کو بڑی تکلیف دیتا ہے۔ دنیا میں آپ کو کسی اپنی چیز کے بارے میں انتظار کرنا پڑے تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا۔ انتظار ٹارچرس ہوگا روز محشر میں۔ لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے کہ پلیز آپ اللہ سے کہیں کہ حساب شروع کر دے، ہم سے انتظار کی تکلیف اب اٹھائی نہیں جا رہی۔ سب انبیاء، سب رسول اس وقت اللہ کے ایسے جلال اور ہیبت کے دائرے میں ہوں گے کہ سب کو اپنی اپنی کوئی غلطی کوتاہی یاد آ رہی ہوگی، اور کہیں گے ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پاس جا کر اس چیز کی سفارش کریں۔
ایسے میں سب انسانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرے گی. اور طویل حدیث آتی ہے جس کا جملہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میں پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور کیا شفاعت ہوگی آپ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان انسانوں کی مشکل حل کر دے، اور اللہ حساب کتاب شروع کر دے. اللہ اپنے حبیب کے کہنے پر حساب کتاب شروع کر دے گا. اور یہ وہ وقت ہوگا جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ محمد کا محمد ہونا صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی زبان پر موجود ہوگا وداؤٹ اینی ایکسیپشن. مسلم ہو، کافر ہو، ایگنوسٹک ہو، ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہو جائے گا کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نے اس کو تکلیف سے نکال لیا. دس از دا پوائنٹ جس کے لیے ہمارے کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں یہ وہ مقام ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حساب شروع کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے شفاعت ہر انسان کے لیے ہوگی، اور یہ انکنڈیشنل ہوگی، اس لیے کہ ابھی صرف حساب شروع کرنے کے لیے اللہ کے رسول اللہ سے سفارش کریں گے. تو یہ آپ کا محمد ہونا جب میری زبان سے نکلے، مجھے یہ وقت یاد آ جائے کہ میں اس وقت بالکل بے بس ہوں گی اگر روز محشر کی سختی سے، انتظار کی سختی سے کوئی مجھے بچائے گا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جب میری زبان ہر نماز میں تشہد میں بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد کہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان یاد آ جائے، وقت سے پہلے یاد آ جائے، تاکہ دل ان کی محبت میں سرشار ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی انسان ہمارے حق میں بہترین ہو سکتا ہے، نہ آگے پیچھے کبھی کوئی تھا. یہ وہ یقین ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، دس از جسٹ the glimpse of the meanings جو اس کلام اور اس جملے کے اندر چھپے ہوئے ہیں. پورے ہوش و حواس میں اپنی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی مشکلات کو سمیٹنے والا بن جائے گا. ہم جن زندگی کی مشکلات میں اپنی نمازوں کو جلدی پڑھتے ہیں، ہم ان برکتوں سے خود کو محروم کر لیتے ہیں. وہ الفاظ جو ہمارے نماز کی باہر کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، ہم غفلت میں ان الفاظ کو سوچے سمجھے بغیر روبوٹک وے میں پڑھ کے باہر نکل جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پھر اگلا جملہ ہم درود میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد کے بعد وعلی آل محمد. نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم بلیسنگز کی، دعاؤں کی بھرمار کرتے ہیں، آپ کو اللہ کی رحمت کے سائے میں لانے کے لیے ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی بلیسنگز بھیجتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ رحمت نازل کیجئے آل محمد پر، اللہ بہترین مقام عطا کیجئے آل محمد پر، اللہ ہائیسٹ رینک فرشتوں کے اندر ذکر کیجئے آل محمد کا. Now who are these آل محمد؟ سو اس کے بارے میں اس پیٹل کو اگر آپ کھولیں تو آپ کو ایک خوبصورت پھول نظر آتا ہے. There are two basic information about آل محمد. ایک عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ آل کا جو مفہوم ہے it's actually equivalent to اہل. So there are two words in Arabic language. حمزہ لام آل جو درود ابراہیمی میں آیا ہے، اور اہل حمزہ بٹرفلائی والی ہا اور لام، حمزہ ہا لام، وہ کہتے ہیں اہل کی طرح، جیسے ہم اردو میں نہیں استعمال کرتے اہل و عیال ہم کہتے ہیں. تو اسکالرس کے مطابق ایک میننگ تو آل کا یہ بنتا ہے فیملی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پر بھی ہم صلوات بلیسنگز بھیجتے ہیں. دوسرا مفہوم اس آل کا جو بنتا ہے وہ آلہ یا اولو سے بنتا ہے. سو ان عربک لینگویج حمزہ لام آلہ یا اولو کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریٹرن ٹو سم تھنگ، کسی کی طرف پلٹنا، یعنی کہ اب آپ
آل محمد میں کس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ اگر فیملی کو اہل کے طور پر دیکھا تو آل کا مطلب ہوگا whoever is returning towards the teaching of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب مومنین پر، آپ سب رسول اللہ کے سپورٹرز پر، آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں، جو ایڈمائررز ہیں، آپ ان سب پر یعنی کہ پوری مسلم امت پر آپ صلوات، بلیسنگز، دعائیں بھیجتے ہیں. یو آر ناٹ جسٹ آسکنگ رائٹ ناؤ دعا آف رحمت فار رسول اللہ. آپ ساتھ ساتھ ان کی فیملی پر، آپ ساتھ ساتھ پوری امت پر اس آل کی ڈیفینیشن میں ایک دعا، ایک بلیسنگ، صلوات بھیجتے ہیں. اللہ جو رسول اللہ کو اہمیت دیتا ہے، اللہ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ جو آپ کی تعلیمات کو ایز اے ریفرنس یوز کرتا ہے، اللہ جو آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ جو رسول اللہ کو لک اپ کرتا ہے، اللہ جس نے رسول اللہ کو رول ماڈل بنایا ہے، اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہبر بنایا ہے، اللہ ان پر بھی رحمت نازل کیجیے، اللہ ان کو بھی بخش دیجیے، اللہ ان کا ذکر بھی اعلیٰ فرشتوں میں کیجیے. سو بیسیکلی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درود ابراہیمی میں پوری مسلم امت کو شامل کر لیتے ہیں، پوری آل کو انکلوڈ کر لیتے ہیں، ہر مسلمان کو شامل کر لیتے ہیں. انفیکٹ آپ خود کو شامل کر لیتے ہیں. اٹ از سچ اے پروفاؤنڈ ذکر کہ ہم غافل ہو کر کیسے پڑھ سکتے ہیں. وہ درود، وہ دعا جو ہم رسول اللہ سے شروع کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے، اور اپنی ذات پر آ کر آل محمد میں اس کو شامل کرتے ہیں، غافل ہو کر پڑھیں گے تو اس کی کریڈینشیلز ہمارے نصیب میں کیسے آئیں گے؟ اب غفلت کے ساتھ الفاظ ادا کر دیں گے تو وہ کیسے آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی جو آپ اپنی زبان سے مانگنا چاہ رہے ہیں؟ کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں اس طرح سے. نمازوں کا شعور، آپ کی فرض نمازوں کا شعور آپ کی زندگی کے ہر قدم پر آپ کو شعور دیتا ہے. ہم کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ مومن فراست والا ہوتا ہے، فار سائٹڈ ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو فورسی کر لیتا ہے. کہاں سے آتی ہے یہ فراست؟ کیسے فورسی کرتا ہے؟ وہ علم کی روشنی میں دیکھتا ہے، وہ انسائٹ اس کو علم سے ملتی ہے. وہ ہر دن جو سٹرگل کر رہا ہوتا ہے ایک قدم اپنے رب کے راستے پر آگے بڑھنے کی، وہاں سے اس کو ہمت ملتی ہے. تو جب ہم آل محمد کہتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے سب اہل بیت کو، آپ کے ریلیٹیوز جو بنو ہاشم میں ایمان لے کر آئے، آپ کی ازواج، ان کی اولادیں، ہم ان سب کو بھی شامل کرتے ہیں، اور سائملٹینیسلی ہم پوری مسلم امت کو شامل کرتے ہیں. جب آپ وہاں بیٹھ کر جائے نماز پر، ڈیورنگ یور نماز، ڈیورنگ یور فرائض، ڈیورنگ یور ایکچوئل عبادت، ریچولسٹک ایسپیکٹ میں آپ اپنے جن مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، کیا اس میں آپ کے رشتے شامل نہیں ہوتے؟ کیا اس میں آپ کے اپنے شامل نہیں ہوتے؟ دے مائٹ بھی اپنے جو آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، دے مائٹ بھی اپنے جو آپ کو تانا دیتے ہیں، دے مائٹ بھی اپنے جو آپ کے لیے زندگی گزارنا مشکل کر دیتے ہیں، بٹ آپ ان کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں. کین یو فیل کہ کتنی اعلیٰ ظرفی اللہ اس درود ابراہیمی سے ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے؟ وہ جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے، وہ جو ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ جو ہمارے ساتھ بیٹھنا آڈ ون آؤٹ سمجھتے ہیں، وہ جن کو آکورڈ لگتا ہے ہمیں اپنی گیدرنگز میں انوائٹ کرنا، وہ جن کا اب ہمارے ساتھ مینٹل ریپو نہیں بنتا جسٹ بیکاز اس لیے کہ ہم نے دین کو اپنانا شروع کر دیا، بٹ دے آر اور رشتے دار، ہمارے اپنے گھر والے. آپ کو کیا اعلیٰ ظرفی درود ابراہیمی سکھاتا ہے؟ آپ کبھی سوچیں، شاید ہم اپنے بعض ان رشتوں کے لیے جنہوں نے ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا ہوتا ہے، ہم زبان سے دعا نہیں کر پاتے، پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا دل کھول دے کہ ہم ان کی ہدایت کی دعا کریں، بیکاز میرا دل نہیں چاہتا ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کا، انہوں نے مجھے بہت ٹف ٹائم دیا ہے. لیکن آپ جان رہی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں the beauty of this دین کیسے خاموشی سے سٹل وے میں آپ سے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کروا لیتا ہے کہ آپ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ اپنی نماز پڑھ رہی ہیں،
آپ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ اپنا فرض ادا کر رہی ہیں, آپ سمجھ رہی ہوتی ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیج رہی ہیں, جبکہ آپ اپنے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں, آپ اپنے رشتوں کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں, آپ ان کی ہدایت اور بخشش اور رحمت اور اعلیٰ فرشتوں کی محفل میں اللہ ان کا ذکر کرے, آپ اس کی دعا کر رہی ہوتی ہیں. سو دس از دا بیوٹی آف اسلام. یہ ہے وہ طریقہ جس سے مسلمانوں کو صرف تھوڑا سا جگایا جا سکتا ہے. یو آلریڈی آر آن دا رائٹ پاتھ. صرف ضرورت اس بات کی ہے آنکھیں کھول کر چلیں, شعور کے ساتھ چلیں. آپ میں سے ہر ایک کے اندر ایمان کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے. آپ میں سے ہر انسان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے. آپ میں سے ہر انسان ایمان کے درجوں میں ہر دن کئی درجے اوپر جا سکتا ہے. جسٹ اے لٹل اکنالجمنٹ, صرف تھوڑا سا احساس کہ میرا رب ہے جو قدردان ہے, صرف میرا رب ہے جو میری ہر موو کو جانتا ہے, میری ہر خواہش کی دبانے کو جانتا ہے جو صرف اس کی خاطر دبائی, میرے ہر قربانی کے اینگل کو جانتا ہے. جب آپ کے اندر یہ علم کا لیول آ جائے گا, آپ کا ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا آپ کو اتنی طاقت دے گا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم سمجھ آئے گا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ اس کی 10 گناہ معاف کر دیتا ہے, اللہ اس کی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے, اللہ اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. We can easily relate the things to one another. کیسے 10 نیکیاں معاف ہوں گی, کیسے 10 درجات بڑھ جائیں گے, کیسے میرے جو ہے وہ 10 گناہ معاف ہو جائیں گے, when you will pronounce and recite each word with full understanding, with complete understanding. This is the beauty of this deen. So this is Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. آگے بڑھیں. کما صلیت علی ابراہیم, اللہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صلوات بلیسنگز نازل کی, یعنی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کما, دس کا فار دا گرامر اسٹوڈینٹس دس کا اس کاف تشبیہ, یہ آتا ہے ایگزیکٹ ریزمبلنس کے لیے. اللہ بالکل جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنی بلیسنگز نازل کی, پلیز اب آپ یہ ساری بلیسنگز اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ یہ ساری بلیسنگز آل ابراہیم آل محمد پر نازل کر دیں. آپ اتنی بڑی دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ آپ نے جو کچھ ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور جو کچھ ان کی آل کو دیا, ایگزیکٹلی بالکل ویسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی امت کو دے دیجئے. آل محمد میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی. امام ابن القیم لکھتے ہیں فار دس پوائنٹ, وہ کہتے ہیں اس کما صلیتا میں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں شامل ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ جتنا قریب ابراہیم علیہ السلام آپ کے تھے اور جیسے ان پر آپ نے اپنی رحمتیں نازل کی, اللہ بالکل ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیجئے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ. ابراہیم علیہ السلام امام الناس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الناس. اللہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو رحمتوں سے نوازا, بالکل اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازیے. سو دس از اباؤٹ ایگزیکٹ کوالٹی. ناؤ ٹاک اباؤٹ کوانٹٹی. جب ہم کہتے ہیں وعلی آل ابراہیم, اللہ جتنی بلیسنگز آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر, ان کے فالوورز پر, ان کی فیملی پر, ان میں آنے والے ایڈمائررز پر, ان کے جو سپورٹرز تھے ان پر نازل کی, وہ سب کی سب ایچ ون آف اٹ امت محمد پر نازل کر دیں. کین یو فیل دا کوانٹٹی ان اٹ؟ اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں, تھوڑا سا بھی غور کریں, you will see the beauty of quantity over here. ابراہیم علیہ السلام کی خاندان کو دیکھ لیں,
ان کے سپورٹرز کو دیکھ لیں, ان کے فالوورز کو دیکھ لیں, آپ پورا اہل کتاب اس میں شامل ہے. کتنے انبیاء ان کے اندر آئے. ہم کہتے ہیں اللہ وہ جتنی رحمتیں ان پر آئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی امت پر نازل فرماتے. ہم کانسٹنٹلی اپنی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں نا, اللہ یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, اللہ یہ معاف کر دے, یہ معاف کر دے, یہ معاف کر دے. کین یو امیجن وائی وی ہیو گیون دس 5 وقت کی نماز؟ اتنی اسٹرکچرڈ نماز ہمیں دی کیوں گئی ہے؟ اگر ہم سوچ سمجھ کے نمازیں ہی پڑھ لیں, اگر ہم بالکل کلیرٹی کے ساتھ ایک ایک لفظ کو سوچ سمجھ کر اپنے فرائض میں ادا کر لیں, یقین جانیے آپ پر اتنی رحمتیں نازل ہوں گی کہ شاید آپ بہت لمبی لمبی دعائیں نہیں بھی مانگتی ہوں گی, لیکن اللہ آپ کی دعائیں ایسے قبول کرے گا کہ آپ کو لگے گا آپ کا رب صرف آپ ہی کو سنتا ہے, آپ کا رب صرف آپ کی ہی حاجتوں کو سننے کے لیے ہر وقت موجود ہوتا ہے, آپ کا رب آپ کو بخش دیتا ہے. آپ کو یقین ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نماز میں اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں آپ کا پورا یقین ہوتا ہے وہ مجھے سن رہا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ میرے ایک ایک دل کی کیفیت سے واقف ہے, وہ مجھے بخش دے گا. میں اٹھوں گی نہیں جائے نماز سے, میرا رب مجھے بخش دے گا. یور یقین ول گیو یو سچ کائنڈ آف سرٹنٹی کہ آپ جب اپنی جائے نماز سے اٹھیں گی آپ کو پورا اللہ پر توکل ہوگا, میرے رب نے میری نماز قبول کر لی. کیوں؟ بیکاز آپ کانسٹینٹلی کانشیس تھے, آپ کو معلوم تھا کہ آپ کا رب اس وقت آپ کو سن رہا ہے. سو یہ وہ سب رحمت کے معاملے ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں پچھلے تمام دین کے مقابلے میں اب اسٹرکچرڈ اسلام کی شکل میں دے دیے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, اللہ جتنا کرم, فضل, عطا, برکتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی, ہمارے ایک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیجئے. جتنا آپ نے ابراہیم کی آل کو نوازا, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نواز دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پچھلی تمام امتوں کے ایمان کے برابر ریوارڈ دے دیا جائے. کم ایمان ہے, غافل ہو کے درود ابراہیمی کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور مجھے امید ہے کہ آج کے بعد ہم غافل ہو کر درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے. یہ وہ محبت کا اظہار ہے جو ہمیں ہمارے رب نے سکھایا ہے ان الفاظ کے ذریعے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کرتے ہوئے بھیجتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پیراگراف ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے انکا حمید مجید. میں ابھی اس فریز کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ پر لے کر جا رہی ہوں, اس لیے کہ سیکنڈ پیراگراف کے اینڈ پر بھی ایز اٹ از یہی والا جملہ آئے گا. ابھی ہم اس کو اس وقت کور کر لیں گے. اگلا پیراگراف ہم شروع کرتے ہیں, اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں سکھایا اللہم بارک علی محمد. ہم اللہ سے پھر دعا کریں. اگین ہم دعا کو ایک نئی ڈائمینشن دے رہے ہیں برکت کی. صلو کے بعد, صلوات کے بعد ہم برکت کی دعا دینے رسول اللہ کو آ رہے ہیں. اگین آپ کو بریکٹ نظر آ رہا ہے اللہم. دس از دا بیوٹی آف دس درود جو ہمیں دعا کے آداب سکھا رہا ہے. کتنے ہمارے سوال ہوتے ہیں, ہم دعا میں یہ کہہ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں. پلیز forget about so many difficulties and complexities. Keep your دعا simple. آپ کا اللہ ہے, آپ کی بات سنتا ہے. کہیں اللہم and start your دعا. آپ کو عربی کی دعا آتی ہے, well and good. آپ کو عربی کی دعا نہیں آتی, آپ کو جو زبان آتی ہے, آپ جس میں اپنی بات کا اظہار کر سکتے ہیں, just open yourself in front of your رب. وہ سنتا ہے. وہ بھی سنتا ہے جو میں کہہ نہیں پاتی, اور وہ بھی سنتا ہے جو میں واضح کہہ دیتی ہوں. وہ بھی جانتا ہے جو میں شاید اپنے بارے میں نہیں جانتی, اور وہ میری ہر کیفیت کو نہ صرف جانتا ہے, وہ میری کیفیت کو بھولتا بھی نہیں ہے. وہ نوازتا ہے اور خوب نوازتا ہے. ذرا کانشیس ہو جائیں دعاؤں میں, بس ڈائریکٹ اس کو پکاریں. اللہ کے رسول تک بھی اگر آپ کو دعا پہنچانی ہے تو آپ کو اللہم کا سہارا چاہیے. سو اللہم بارک علی محمد. یا اللہ
اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرمائیے، برکت دیجیے. عربی زبان میں برکت از سچ اے ورڈ جس کو آپ کسی دوسری لینگویج میں ایگزیکٹلی ایک لفظ کے ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. اٹ ہیز اے ہیوج کونوٹیشن ان عربک لینگویج. برکت کا سمپل مفہوم اگر میں شارٹیسٹ ورژن عربی زبان میں بتاؤں، دس از اباؤٹ زیادت الخیر. ہر طرح کی خیر کا بڑھ جانا از برکت. مثال کے طور پہ وقت، ہر نعمت جو آپ کو اس زمین پر عطا کی گئی ہے اس میں زیادتی، نعمت ان دا سینس جو آپ کو فائدہ دے. وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ برکت تو وہ مال نہیں برکت والا جس میں نافرمانیاں ہوں، جس میں گناہ ہوں، جس میں جھگڑے ہوں، جس میں اداسیاں ہوں، وہ برکت نہیں ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا نعمہ جس کے اندر زیادت الخیر ہے، وہی 24 گھنٹے مگر برکت والے. عمر شاید 40-50 سال لیکن برکت والی، اولاد چاہے ایک لیکن برکت والی، رشتے چاہے کم لیکن برکت والے، علم چاہے کم لیکن برکت والا. سو زیادت الخیر. ہم کہتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے. کیا مطلب؟ اللہ ان کو بلیسڈ بنا دے. جب صحابہ درود پڑھا کرتے تھے اور یہ الفاظ کہتے تھے اللہم بارک علی محمد، تو ان کا مطلب ہوتا تھا یا اللہ رسول اللہ کی پریزنس کو باعث خیر بنا دے. لوگ ان کی بات کو سنیں، لوگ ان کے پرسونا سے اٹریکٹ ہوں، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں، لوگ ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں. صحابہ کی یہ دعا ہوتی تھی، اللہ لوگوں کا ان کی بات کو ماننا آسان بنا دے، ان کی بات کو بینیفیشل بنا دے. صحابہ ایسے دعا کرتے تھے. اس انسان کی ٹیچنگز کو انسانیت کے لیے فائدہ مند بنا دے، یہ صحابہ کا پیٹرن تھا اس وقت. پھر اللہ کے رسول اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. آج بھی ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، آج بھی ہم یہ الفاظ اسی طرح دہراتے ہیں، اللہم بارک علی محمد. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سا مطلب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہو، لوگوں کے دل میں ان کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر جائے، لوگ ان کی بات کو ویلیو کریں، لوگ ان کی ٹیچنگز کو اہمیت دیں، لوگ ان کے کلام کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی احادیث کو اپنا کر برکتیں سمیٹیں. اینڈ یو آر ناٹ ڈوئنگ دس دعا جسٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہم آگے کیا کہتے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اللہ جیسی برکتیں، جیسی نعمتوں کی خیر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں. اللہ ان کی فیملی کو، اہل بیت کو، ان کے فالوورز کو، امت محمد کو، اور فائنلی کس کو؟ اللہ مجھے برکت عطا کر. اتنی اچھی دعا ہم کیسے بغیر سوچے سمجھے مانگ سکتے ہیں؟ جس دعا میں کانسٹنٹلی میری خیر ہے، جس دعا میں کانسٹنٹلی میرا ذکر ہے، جس دعا میں کانسٹنٹلی میں اپنے لیے اللہ سے بھیک مانگتی ہوں، میں غافل رہ جاؤں، مجھے پتہ ہی نہ چلے میں کیا مانگ رہی ہوں. ایسا نہیں کرنا، سوچ سمجھ کر مانگنا ہے تاکہ میرے رب کو میرا مانگنا پسند آ جائے، تاکہ اس کو عطا کرتے ہوئے اس بندی کی حاجت نظر آ جائے. So جب آپ کہتی ہیں وَعَلَىٰ آلِ محمد، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیے بھی بلیسنگز اور زیادت الخیر مانگ رہی ہوتی ہیں. اللہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کروں، اللہ اس کو خیر کا باعث بنا دے. کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کو رسوائی ملے، اور کوئی انسان یہ چاہے بھی نہ کہ دین پر عمل کر کے اس کو رسوائی ملے. ہاں اگر بظاہر دنیا اس کو تنگ کرتی ہے تو یاد رکھیں، دنیا کے 4 لوگوں کی ٹیڑھی نظریں آپ کی رسوائی نہیں ہوتی ہیں. آپ کو تو آسمانوں پر انشاءاللہ اللہ ہائیسٹ رینکڈ فرشتوں میں آپ کا ذکر کرے گا.
اور انشاءاللہ پھر روز محشر آپ کے سر کے کراؤنز دنیا کو دکھائے جائیں گے. سو اٹس اباؤٹ ڈوئنگ دعا ناٹ جسٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو کانسٹینٹلی سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ اپنے لیے بھی دعا کرتی ہیں اور آپ ان مسلمانوں کے لیے بھی اور اپنے ان رشتوں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں جو شاید آپ کو دینے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ برکت کی دعا ان کے لیے بھی کر لیتے ہیں. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. شاید جس نے وراثت میں آپ کا حق مارا آپ نے تو اس کے لیے بھی دعا کر لی. شاید جس نے آپ کے حقوق میں ڈنڈی ماری آپ نے اس کے لیے بھی دعا کر لی. اللہ اس کو بھی برکت دے دے. سو کانشیسلی مانگے. کبھی کبھی ہمیں اپنے الفاظ میں اتنی طاقت نظر نہیں آتی, اپنی زبان میں اتنی ہمت نظر نہیں آتی کہ جو ہم سے کٹے ہم اس سے جڑنے کی دعا کر لیں. تو صرف سوچ سمجھ کر درود پڑھ لیں. ابھی کہا نا, وہ تو وہ بھی جانتا ہے جو ہم کہہ نہیں پاتے. بعض اوقات اپنے ایمان کی کمزوری کو زبان پر لاتے ہوئے اللہ کے سامنے بھی انسان کو حیا آ رہی ہوتی ہے, مگر اللہ ہے نا, وہ جانتا ہے ہمارے دلوں کی کیفیت کو. سوچ سمجھ کر درود پڑھ لیں. وہ آپ کے دل کے حالات سے خوب واقف ہے. وہ جان جائے گا کہ میری بندی کیا کہہ رہی ہے. پھر ہم آگے کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اگین ہم کہتے ہیں یا اللہ ایز اٹ از جیسی برکت آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی بالکل ایسی برکت, ایگزیکٹلی ایسی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیجیے. جیسی برکتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کو, قوموں کو, انبیاء اور رسولوں کو جو ان کی پروجنی میں آئے ان کو عطا کی, اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیجیے. I will just show you one glimpse of برکت جو یہاں اس درود میں ہم مانگتے ہیں. Just one glimpse. If you will keep your focus on آل ابراہیم, so اگر آپ abundance دیکھیں نا جو وہاں نبوت آئی ہے as compared to آل محمد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو, دونوں بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو ایسی حیات نہیں دی کہ وہ والد کی اس چیز کو آگے لے کر چلتا, بیکاز اللہ تعالیٰ نے پروفٹ ہوڈ کا دروازہ یہاں بند کرنا تھا. جبکہ ایز کمپیئر ٹو رسول اللہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام سے سٹارٹ کریں تو موسیٰ علیہ السلام تک اراؤنڈ 300 to 400 ایئرز آتے ہیں. اور ہسٹری بتاتی ہے کہ بٹوین یوسف علیہ السلام ٹو موسیٰ علیہ السلام اس امت کے اندر آل ابراہیم میں بیک ٹو بیک انبیاء اور رسول آئے ہیں. اور کیونکہ انبیاء اور رسول آل ابراہیم میں آئے, بیک ٹو بیک ان کو معجزات دیے گئے. کیونکہ یہاں وحی آتی رہی, اللہ کی تعلیمات کانسٹینٹلی نازل ہوتی رہی, بیک ٹو بیک اس آل ابراہیم کا تعلق فرشتوں کے ساتھ لنکڈ رہا. تو آپ سوچ سکتی ہیں جو مقام ابراہیم اور مقام اولاد ابراہیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہمارے سامنے ہے. آپ تو سیل آف انبیاء تھے, پھر بھی ہم درود ابراہیم میں کہتے ہیں کما بارکت علی ابراہیم. آپ کو تو کوئی فزیکل معجزہ بھی نہیں دیا گیا جیسے باقی انبیاء کو دیا گیا, بس قرآن کا معجزہ آپ کو دیا گیا. تو یہ جو ہم درود میں کما بارکت علی ابراہیم کہتے ہیں تو ہم آل محمد میں کس چیز کی برکت چاہ رہے ہیں ذرا سوچیں. اسکالرز کہتے ہیں مسلمانوں کے اندر یقین کی برکت. اللہ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں جتنے انبیاء کا یقین تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فلٹر ڈاؤن کرتے. جو وہاں استقامت تھی ان کے نیک لوگوں میں, اللہ ان سب لوگوں کی استقامت امت محمد میں فلٹر ڈاؤن کر دے. اللہ وہاں کے نیک لوگوں کا جو ایمان کا لیول تھا ان سب کے برابر کا ایمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر دے, اور ایسا شامل کر دے کہ امت محمد میں یہ بیک ٹو بیک نسل در نسل فلٹر ڈاؤن ہوتا رہے. ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا انبیاء کی میراث ان کا علم ہوتا ہے. کما بارکت علی ابراہیم
وَعَلَى آلِ ابراہیم جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم دعا کریں اللہ ہم میں کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم میں اب رسالت کا دروازہ بند ہے، ہمارے پاس قرآن کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی آل جیسی برکتیں یہاں کیسے آئیں گی؟ علم کو تھام کر عمل کو آگے لے کر چلنے والے امت محمدی ہوں گے۔ قرآن کی حکمتیں اللہ ان پر ایسے کھولے گا کہ یہ برکت دنیا دیکھے گی۔ یہ وہ امت ہے جس نے اللہ کے کلام کے سامنے بیٹھنا اگر اپنے لیے فکس کر لیا تو یہ امت اسی کلام رب سے ہر دن ایسے حکمت کے موتی اٹھائے گی کہ اس کی زندگی مثال بن جائے گی آس پاس کے لوگوں کے لیے۔ اس کا ایمان اوروں کو فیول کرے گا، اس کی استقامت اوروں کو ہمت دلائے گی، اس کا قرآن پر عمل کرنا کئی اور نسلوں کو قرآن کی طرف اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ دس از جسٹ اے گلمپس آف برکت جو ہم اس درود میں آل ابراہیم سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانگتے ہیں۔ قرآن معجزہ ہے نا، اس قرآن کی برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر دن دیکھ سکتی ہے، صرف اس قرآن کو اپنانے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے گا آپ کو اپنی زندگی میں برکت کی بہترین ڈیفینیشن نظر آئے گی۔ سو ہم کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ Now we are coming on the last phrase of درود ابراہیم جو ہم نے پہلے پیراگراف کے اینڈ پر چھوڑا تھا۔ You will see a beautiful closing bracket at the end of درود ابراہیم۔ توحید سے شروع ہوا with اللہم اور توحید پر مکمل ہو رہا ہے انکا حمید مجید۔ اللہ آپ بہت حمد والے، اللہ آپ بہت میجسٹک ہیں۔ اللہ کی صفات پر درود ابراہیمی کو کلوز کر کے دعا کے آداب ہمیں سکھا دیے گئے۔ اللہ کے دو ناموں میں سے دو صفاتی نام، دو صفات یہاں مینشن ہیں، حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، جو حمد کے قابل ہیں۔ دین اللہ از حمید۔ Just correct your perspective. Don't try to bring رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم parallel to اللہ سبحانہ وتعالی۔ جو توحید کا کریکشن اللہ تعالیٰ نے اس درود ابراہیمی سے کرایا ہے، it's very crisp, it's very simple, it's very formulated۔ کوئی لمبی چوڑی تک توحید کے اوپر اور عقیدے کے اوپر گفتگو نہیں ہے، سمپلسٹک وے میں اتنے آسان الفاظ میں توحید سکھاتا ہے یہ درود کہ انسان کے بہت سے کنفیوژنز یہیں سالو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کلیئرٹی مل جاتی ہے اس کو۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اصل سورس آف تعریف اللہ ہے، رسول اللہ مخلوق ہیں۔ We should not forget۔ آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ آپ کے لیے جو شاعر کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ الیاقوت حجر لیس کالحجر۔ یاقوت ایک پتھر ہے لیکن اس پتھر جیسا خوبصورت پتھر کوئی نہیں ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے شاعر؟ محمد بشر لیس کالبشر۔ آپ یقیناً بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن آپ جیسا کوئی انسان نہیں ہے۔ So we know the proper مقام of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, but we know the difference between اللہ سبحانہ وتعالی and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، اللہ حمید ہے۔ آپ کی سب سے زیادہ حمد کی گئی، اللہ سورس آف پریز ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وی نیڈ ٹو مینٹین دس بیلنس، اور یہ بیلنس ہمیں درود ابراہیم سکھاتا ہے۔ ہم ورشپ صرف اللہ کو کرتے ہیں، ہم دعا صرف اللہ سے مانگتے ہیں، ہم صرف اور صرف توحید کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اور یہی چیز یہاں بتائی گئی ہے۔ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، بٹ کیپ اللہ ایٹ ہز مقام،
keep Allah with his صفات in your mind. اور یہی چیز یہاں مینشن کی گئی ہے, اللہ حمید ہے, بے شک وہ سورس آف پریز ہے. اور کیا ہے اللہ مجید ہے, یعنی وہ میجسٹی والا ہے. کیا بتانا مقصد ہے مجید سے؟ کبریائی عظمت اس کی ہے. کیا بتانا مقصد ہے اس بات سے؟ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت, مقام, شرف, رتبہ اور برکات, صلوات اور بلیسنگز دی ہیں تو یہ اس کا مقام, اس کی کبریائی, اس کا میجسٹک پاور ہے. اور وہ اپنے امت میں سے, اپنے حبیب کی امت میں سے جس کو چاہے گا اس کو عزت دے گا. اور وہ عزت کس کو دیتا ہے؟ اس کی ایکویشن اس نے واضح کر دی. جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا اللہ اس کی دنیا کی مشکلات کو آسان کر دے گا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تھامے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی وریز اور انگزائٹیز کو دور کر دے گا. سو دس واز brief in-depth study of درود ابراہیم. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا, آپ کو دیکھنا, آپ کے پرسونا کو اپنی آنکھوں سے, اپنے سر کی آنکھوں سے آبزرو کرنا نصیب فرمائے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ دونوں نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اس زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے کانشیس لیول سے ہر فرض نماز میں, ہر نماز میں اس درود ابراہیمی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نمازوں کو زندہ کر دے, اللہ ہمارے ایمان کو زندہ کر دے, اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولادوں کو نمازوں کی اہمیت سکھا دے. اللہ ہمیں تربیت کرنا نہیں آتی, اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنا سکھا دے. اللہ ہمیں خود ایمان پر قائم رہنا نہیں آتا, اللہ ہمیں اس ایمان پر تھام کر رکھیے, قائم کر کے رکھیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں کبھی اس ہدایت سے محروم نہ کیجیے گا. اللہ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرما لیجیے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنانا, اس کی توفیق عطا فرمائیے. ایمان پر موت دیجیے اور اس حال میں موت دیجیے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. اللہ کی امان میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.